अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर फरमाइश कीजिए किसी भी कहानी की जो आप सुनना चाहते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए सुनते हैं कि आगे काला जादू में क्या हुआ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भुरिया चरण ने जब मसूद के जिस्म में गंदा खून दाखिल किया था जिससे मसूद का बदन नापाक हो गया था और 7 पुरनियां अपने 171 बैरों के साथ इसके कब्जे में आ गई थी, लेकिन मसूद ने कभी भी इनसे काम नहीं लिया। इस दौरान एक पुरनी मसूद के सामने आई थी और मसूद ने इसे मार डाला था। इस दौरान मसूद बहुत सी जगहों पर गया और लोगों से मिला और भुरिया चरण से भी सामना होता रहा। इसी सफर में इसको एक ऐसी रानी से मिलने का इत्तेफाक हुआ जो कि एक चंडालनी थी। इसने जादू के जोर से अपने पति राजा चंद्रभान को कैद कर दिया था और पूरी रियासत पर अब इसका राज था। जो भी इसकी हुक्म से इनकार करता, रानी महावती इसको पत्थर का मुजस्मा बनाकर अपने पति राजा चंद्रभान के लगाए बाग में इस्तादा कर देती थी। जब रानी महावती ने मसूद को देखा तो समझ गई कि मसूद एक पुरना है। वो इसके पीछे पड़ गई और इसको तरह तरह की अजियतें देने लगी। तब इसने मसूद को पुरनियों से निजात का एक तरीका बताया। मसूद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस पर अमल करने का फैसला कर लिया। इस अमल में महावती ने मसूद को छत से उल्टा लटकाकर तीरों से जख्मी कर दिया और नीचे एक प्याले में खून जमा होता रहा। जब प्याला भर गया तो महावती इसे पीकर पूर्णा बन गई और मसूद को इस गंदगी से निजात मिल गई। फिर बाद में जो हुआ वो पिछली साथ में बयान किया जा चुका है। अब आगे काला जादू में क्या, आइए सुनते हैं। न जाने ये रास्ता किस तरफ जाता है। कुछ पूछा नहीं था बंसीराज से, मगर क्या फर्क पड़ता है, जमीन की वसतों में किसी भी जगह चला जाऊं, मुझे जाना ही कहाँ है। हलक में एक गोला सा आ फंसा, कुछ यादें ज़हन में ससराई, मगर मुझे इज्तनाब करना था। हदायत नहीं मिली थी और खुद सोचना भी गुनाह था। जल्दी जल्दी वहां से दूर निकल आया। जब तक चल सकता था चलता रहा। थक गया तो बैठ गया। भूख लग रही थी मगर आसपास कुछ नहीं था। हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया, ईशा की नमाज पढ़ी और फिर लेट गया। फिजा में हनकी सी फैल गई थी जो बढ़ती गई। कंबल खोलकर ओढ़ लिया, आंखें बंद कर ली, फिर कुछ गुनूदगी सी तारी हो गई। इसे नींद नहीं कहा जा सकता था। जाना पहचाना सा माहौल नजर आया। गौर करने लगा, कौन सी जगह है। याद आ गया, ये वो जगह थी जहां मुझे ले जाया गया था, जहां मैंने महावती को बिल्ली की तरह इंसानी गोश्त चबाते देखा था। बिल्कुल वही जगह थी। यहाँ भी काली का एक अजीम मुजस्मा इस्तादा था। फिर मैंने महावती को देखा। सर पर बिजलियों की तरह कौंधते हीरों का ताज था। एक सिमत साधु शंभुनाथ था, दूसरी तरफ कालिदास बड़ी शान से चलती हुई काली के मुजस्मे की तरफ जा रही थी। इसके पीछे बैरों का मजमा था। ये पुरनियों के बैर थे। काली के मुजस्मे के कदमों के पास कोई घुट्टों में सर दिए बैठा था। न जाने कौन था। सर घुट्टों में होने की वजह से चेहरा नहीं नजर आ रहा था। फिर बैर रुक गए। कालिदास और शंभू भी रुक गए। महावती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काली के पैरों के पास बैठे शख्स के सामने पहुंच गई। अजीब सा खेल हो रहा था। महावती उसे देखती रही, फिर इसके अकब में जा खड़ी हुई। इसने मुजस्मे के कदमों को छूकर हाथ माथे से लगाया, फिर काली के हाथ में दबा हुआ खंजर अपने हाथ में मुंतकिल कर लिया। मगर इस वक्त बैर चिढ़ने लगे। इस अजीम शान गार के बगली गोशे से नारंगी रंग का एक गुबार अंदर दाखिल हो रहा था जो पहाड़ी गार के एक सुराग से निकल रहा था। बैर पीछे हटने लगे और बहुत पीछे पहुंच गए। महावती भी रुककर देखने लगी। नारंगी गुबार एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार करने लगा और फिर इससे जो इंसान तश्कील हुआ वो भी मेरा जाना पहचाना था। ये भुरिया चरण था। नारंगी रंग का जोगिया लिबास ओढ़े, सर पर कोई 4 फीट ऊंचा ताज पहने हुए, गर्दन में इंसानी खोपड़ियों की माला पड़ी हुई, चेहरे पर गुस्से के आसार थे। जय शंखा, महावती ने हंजर नीचे झुकाते हुए कहा। लंगड़ी पूर्णी, भुरिया चरण ने जहरीले लहजे में कहा और महावती के चेहरे का रंग बदलने लगा। इसने भुरिया चरण को घूरते हुए कहा, काली कंड में शंखा को इज्जत दी जा रही है, मगर शंखा को भी काली निवास के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। काली चंडोलनी अपनी सरहदों का खुद ख्याल नहीं कर रही, बहुत आगे बढ़ रही है। कोई भूल हुई मुझसे? भूल ही भूल, तूने शंखा की पीठ में हंजर मारे हैं। कैसे? कई तरह से नरखनी। तेरा पीठ क्या है? पूर्णी हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? तूने पूरन पाठ किया है। शंका, तू बड़ा है, तेरी शक्ति महान है, हम तेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हमें हमारी भूल बता। 6 पुरनियां तेरी हैं, 7वीं कहाँ है? तू जानता है? हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने ये पुरनियां एक मुसलमान को दान की थी। मेरा इसका पुराना मामला था। मैं इसका धर्म भ्रष्ट करना चाहता था। वो अपने धर्म का सेवक है। मैंने इसका खून बदल के से पूर्णा बनाया और तूने खून नचोड़ कर उसे फिर से पवित्र कर दिया। तू इसे ले गया था शंका, मुझे याद है। कुछ ना बिगाड़ सका इसका मैं। तेरी वजह से इसकी पवित्रता उसे वापस मिल गई। क्या वो बहुत बड़ा ज्ञानी है? था नहीं, तेरी वजह से बन गया है। एक पुरनी इसने खुद मार दी। 6 को और मारना चाहता था, मगर बरसों लग जाते इसे। तूने इसका बरसों का काम लम्हों में कर दिया। उसे अपने धर्म की शक्ति मिल गई। शंखा से बड़ी शक्ति? वो तो तुझे पता चल जाएगा।
مجھے جو پتا چلے گا وہ میں دیکھ لوں گی شنکھا، مگر تیرے میرے بیچ کوئی بات نہ ہو تو اچھا ہے۔ کالی کنڈ میں جیون بتا دے گی کیا؟ باہر نہ آئے گی اس سے؟ شنکھا سے مقابلہ کرے گی؟ بھول کر بھی کبھی سوچ نہیں سکتی، مگر تو برابر میرا اپمان کر رہا ہے۔ میرے بیر اسے اچھا نہیں سمجھ رہے، مہاوتی نے کہا۔ تیرے بیر؟ میرے بیروں کو دیکھنا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لے۔ بھوریا چرن نے پیلے کپڑے کی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ماچھ کی دال مٹھی بھر کر نکالی اور اسے زمین پر دے مارا۔ مہاوتی نے زمین پر وہ دال کے دانوں کو دیکھا جو پھولتے جا رہے تھے، اور پھر ہر دانے سے پیلے رنگ کی ایک مکڑی نکل آئی۔ پہلے وہ ننھی سی ہوتی، پھر ایک دم بڑی ہونے لگتی، یہاں تک کہ چھالی کے دانے کے برابر ہو جاتی۔ دانے دور تک بکھر گئے تھے۔ اسی مناسبت سے مکڑیاں اس علاقے میں پھیل گئی تھی۔ سب سے پہلے شمبھو اور کالی داس اچھل اچھل کر اونچی جگہوں پر چڑھ گئے۔ مہاوتی کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ بھوریا چرن نے اور دال نکالی اور پہلے کیسے انداز میں زمین پر پھینک دی۔ مکڑیوں کا پورا کھیت اگایا۔ بڑی مکڑیوں نے وہاں موجود ہر چیز چاٹنا شروع کر دی تھی۔ پورنیوں کے بیر بدحواس ہونے لگے تھے، وہ بے چینی سے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ مکڑیاں ان پر بھی چڑھنے لگیں اور وہ ناچ ناچ کر انہیں جھاڑنے لگے۔ ادھر بکھری ہوئی مکڑیوں نے وہاں سپایا شروع کر دیا تھا۔ فقتاً شمبھو ناتھ چیخا، شمع کر دے شنکھا، شمع کر دے دھن پوریا، تجھے دیوی کی سوگند، تجھے پاٹھک دیوتا کا واسطہ، شمع کر دے۔ مہاوتی شمع مانگ لے شنکھا سے، ہم اس کے آگے کچھ نہ کر سکیں گے۔ میں نے کب ایسی بات کہی شمبھو ناتھ جی؟ شنکر مہان ایسے کون نہیں مانتا؟ شمع مانگ لے شنکھا سے، جے جگدمبے، جے مہانی، شمع کر دے شنکھا، شمع کر دے۔ شمبھو چیخا، شمع کر دے مکڑ، تیرے بیر شکتی مان ہے، مہاوتی نے کہا اور بھوریا چرن سے گھورنے لگا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کر کے ادھر ادھر کیا اور مکڑیاں غائب ہو گئی۔ تیرے بیر تیرے اپمان کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے تو کچھ کرنا تو تھا ہی نا مہاوتی، بھوریا چرن نے کہا۔ شنکھا گرو ہے، جو جانتا ہے وہی جانتا ہے، مہاوتی نے کہا۔ بڑا گھمنڈ ہو گیا تجھے؟ شنکا کے سامنے نہیں، ہاں شنکا کے بل پر ہو سکتا ہے۔ مہاوتی نے اچانک چولا بدل لیا، وہ دلکش انداز میں مسکرانے لگی۔ مکار شنکا ہنسنے لگا۔ اس نے شمبھو اور کالی داس کو دیکھا اور بولا، سسری کچوندی ہے نیری، ایک دم کچوندی۔ 4 منتر سیکھ لیے، کالی خان بن گئی۔ اسے سمجھا تو کالی سنتو ہے، کالی سنتال ہے، اس کے انت پاتال سے گہرے ہیں۔ یہ 4 منتر کالی خان نہیں بنا دیتے، جیون بھر کالی پاٹ کرے گی، تھوڑا رہے گا۔ اگلی چنڈولنی ریا چتر دکھا رہی ہے شنکھا کو، مسکرا کر لبھا رہی ہے اسے، جس نے 7 افسرائیں دان کر دی کنجانے کو، وہ افسرائیں جو مہاراج اندر کی سبا کی طرح ستاروں کی طرح جگمگاتی ہیں۔ لنگڑی پورنی، شنکا مہان ہے، مہاوتی سنبھل کر بولی۔ تو نے اس مسلے کو اس کی دھرم شکتی دے دی جو ہم نے بڑی مشکل سے چھینی تھی، اور اب وہ گیانی بن گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں ہماری بھیڑ کو جو نقصان پہنچے گا اس کا ذمہ کون لے گا؟ مجھے پتا نہیں تھا مہاراج، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ لال تلیا کا ماگ مار دیا اس نے، ایک کرودھی پریوار کو بھسم کر دیا اگنی میں، ورنہ وہ سنسار میں خوب کام کرتے۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا، تم اسے کتوں کی طرح گھسیٹتے لے گئے تھے مہاراج، مار کیوں نہ دیا تم نے اسے؟ تو مار دینا چنڈولی، آئے گا وہ تیرے پاس، بھولے گا نہیں تجھے، بھوریا چرن طنزیہ لہجے میں بولا۔ پھر کالی کے قدموں میں بیٹھے نوجوان سے بولا، تیرا کیا خیال ہے چھورا؟ ہوش ٹھکانے آئے تیرے؟ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ شخص جو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا، وہ مدہوش نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، اب اس کے چہرے پر وحشت ابھر آئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابھی تو اسی سنسار میں ہے، ہم کچھ دیر نہ آتے تو چنڈولی کے پیٹ میں ہوتا۔ اب کیا کہتا ہے؟ یہ سب کیا ہے مہاوتی مہارانی جی؟ اسے کیوں جگا دیا مہاراج؟ یہ کالی دان ہے، میں اسے کالی کو بھیڑ دے رہی تھی، مہاوتی نے بے چینی سے کہا۔ تیرا ستیہ ناس ہو، سارے کام وہ کر رہی ہے جو میرے نقصان کے ہیں، سمجھی نہیں مہاراج؟ اسے کالی بھیڑ دینے دو، یہ میرے کام کا ہے، مہاوتی بولی۔ تو اس سے پہلے یہ میرے کام کا تھا، سمجھی؟ یہ اماوس کی رات پیدا ہوا ہے اور پائل ہے، یہی میرے نکھٹ کو دور کر سکتا ہے، میں نے اسے بڑی مشکل سے پایا مہاراج، مہاوتی عاجزی سے بولی۔ کچوندی ہے نیری کچوندی، حرام خور، ارے باولی، میرے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور یہ چھپتا پھرا تھا کمینہ کہیں کا، جانتی ہے؟ وہ جو ایک بیکار سا لڑکا تھا، میں نے اسے اس کی مرضی سے پیر پھاگن کے مزار پر بھیجنا چاہا اور وہ نہ گیا، اس وقت سے میرا شکار ہے، مگر میری ضد نے اسے گیانی بنا دیا۔ وہی لڑکا تیرے پاس سے میں لے گیا تھا، اگر سسرا مجھے پیر پھگنوا کے دوار پہنچا دیتا تو کھنڈولا بن گیا تھا میں۔ سنترا کے 17ویں گیان کو جانتی ہے نا؟ نام بھی نہ سنا ہوگا تو نے، چنڈولی۔ ہم پابند ہوتے ہیں شنکا کی ہاتھ سے نکل کر کھنڈولا بننے کے لیے، سنترا کے 17ویں پارٹ کے، اور اس میں پہلا آدمی ہی ہوتا ہے جو آخری آدمی ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کام نہ ہو تو شنکا شکتی بھی چلی جاتی ہے۔ بڑا پیچھا کیا ہم نے اس سسرے کا، اور ہماری ہی وجہ سے وہ اپنا دھرم گیانی بن گیا، بڑی مشکل سے ہم نے اس کا توڑ نکالا اور یہ چھوکرا تلاش کیا جو اماوس کا پائل ہے، مگر یہ سسرے مسلمان چھوکرے، پتہ نہیں ان کے کان میں کیا بھر دیا جاتا ہے، کبھی کام کے نہیں نکلتے۔ یہ بھاگ آیا اور چھپتا چھپاتا تیرے پاس پہنچ گیا، مگر سسرا آکاش سے گرا کھجور میں اٹکا، تیرے ہی پاس مرنا تھا اسے، تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں، جو کچھ تجھے بتایا ہم نے کان کھول کر سن لے، وہ سسرا تیرے ہاتھ لگے تو جس طرح بھی ہو سکے اس سے اس کا گیان چھین لینا، اس میں تیری نجات ہے، آئے گا وہ تیرے پاس، ضرور آئے گا۔
میں اسے لے جا رہا ہوں، یہ میرے کام کا ہے۔ مہاوتی سخت بے چین نظر آنے لگی۔ اس نے خونی نگاہوں سے اپنے بیروں کو دیکھا، پھر بے بسی سے شمبھو اور کالی داس کو۔ سب نے گردنیں جھکا لی تھی۔ بے بس نوجوان جس کی عمر 19-20 سال سے زیادہ نہ ہوگی، سہمی ہوئی نظروں سے اس سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ جب بھوریا چرن نے اس کا ہاتھ پکڑا تو دہشت زدہ لہجے میں بولا، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا مس حبیص روح کے ساتھ۔ بھوریا چرن نے اس کے بازو کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ گیدڑ کی اولاد، بھاگ کر شہر ہی میں آیا نا، اتنی جلدی مرنے کی کیوں سوچے ہے؟ ہم نہ آتے تو اس نے ہنجر تو اٹھا ہی لیا تھا، گردن کاٹ کر بلی دیتی تیری، اور اس کے بعد ماس کھا جاتی۔ گیا تھا بیٹا اس سنسار سے۔ اریو چنڈول، ہم جھوٹ بولے ہیں کیا؟ مہاوتی تند نگاہوں سے بھوریا چرن کو دیکھ رہی تھی۔ نوجوان لڑکا سہمے سہمے انداز میں بھوریا چرن کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد اچانک ہی جیسے آنکھ کھل گئی۔ میں نے آہستہ سے کمبل چہرے سے ہٹایا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہی ماحول تھا، وہی جگہ تھی جہاں میں تھک کر آرام کرنے لیٹ گیا تھا۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے گردش کر رہے تھے اور تاریک رات تحت نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ دل پر ایک عجیب سی بے چینی طاری ہو گئی۔ سوچ کی وسعتیں بڑھ گئی۔ مجھے میری دوسری منزل کا احساس دلایا گیا تھا، مجھے میرے آئندہ قدم کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہ سب مختلف انداز سے میرے کانوں تک پہنچا تھا جو مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ ایک منصب عطا کیا گیا تھا، مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ اپنی زندگی کو کس انداز سے آگے لے جانا ہے۔ جو قوتیں عطا کی گئی ہیں انہیں کہاں استعمال کرنا ہے، کون کون سے فرائض جو پورے کرنے ہیں۔ نہ جانے کیوں راجہ چندر بھان کو بھول گیا تھا، نہ جانے کیوں مہاوتی کے باغ میں جگہ جگہ نصب و بے شمار مجسمے ذہن سے نکل گئے تھے جو مہاوتی کے کالے جادو کا شکار تھے۔ ان سب کی مدد تو مجھ پر فرض تھی اور مجھے خود ہی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ ساری تھکن دور ہو گئی، یا دور نہ ہوئی تھی تو فرض کے احساس نے چستی عطا کر دی تھی۔ رکنا نہیں چاہیے بلکہ فرض کی ادائیگی کے لیے چلتے رہنا ضروری ہے۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر، کوئی تعین کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ انسانی آبادیوں کی تلاش تھی، رہنمائی کے لیے کوئی زیرو درکار تھی، اور اب اس وقت نہ رکنا تھا جب تک نشان منزل نہ مل جائے۔ آسمان پر تیرتے ہوئے کالے بادلوں کے ٹکڑے آپس میں جڑ گئے اور گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھا گئیں۔ پھر کچھ ننھی ننھی بوندوں نے پیشانی، آنکھ اور ناک پر اپنی موجودگی کا احساس دلا کر خوفزدہ کرنا چاہا، لیکن جو احسان کیا گیا تھا مجھ پر، اس کا فوج یہی تھا کہ سب کچھ بھول جاؤں، چلتا رہوں۔ بارش شروع ہو گئی، تیز ہوا کے ساتھ آئی تھی اور موسم بہت سرد ہو گیا تھا۔ ہوا کے تھپیڑے بھیگے بدن میں سوراخ کر رہے تھے، مگر وہ بدن کسی اور کا تھا۔ میرا کیا تھا جو میں سوچتا؟ میرا ذہن تو اس جگہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جہاں مہاوتی رہتی تھی۔ سب کچھ یاد آ رہا تھا، چندر بھان، وہ بولتے مجسمے جو مظلومیت کا نشان تھے، انہیں اس جادوگرنی سے نجات دلانی تھی۔ وہ عورت کالے جادو کی لٹیا، غلیظ روح کی ملکہ، کالی دیوی کی پجارن تھی اور اپنے جادو کی قوتیں بڑھانا چاہتی تھی۔ بھوریا چرن ملون نے جو ناپاک خون میرے جسم میں داخل کر دیا تھا، مہاوتی کے ذریعے مجھے اس سے نجات مل گئی تھی۔ پورنیہ اس کے قبضے میں چلی گئی تھی اور میں آزاد ہو گیا تھا۔ صحیح معنوں میں اب بھوریا چرن کے زوال کا آغاز ہوا تھا۔ مگر وہ نوجوان لڑکا کون تھا جسے وہ عورت پکڑ لائی تھی، اور بھوریا چرن جسے اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ لڑکا مسلمان ہے کہ اب اس کے ذریعے وہ پیر پھاگن کے مزار مقدس کو ناپاک کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوگا، کسی قیمت پر نہیں ہوگا۔ دیکھوں گا تجھے مردود بھوریا چرن۔ میرے دانت بھیج گئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ کسی نے مجھے مخاطب کیا اور میں چونک پڑا۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر حیرانی سے چاروں طرف دیکھا۔ پوری آبادی تھی، بڑے بڑے مکانات نظر آ رہے تھے۔ دن نکل چکا تھا، نہ جانے کب رات ختم ہوئی، نہ جانے کب بارش بند ہوئی، کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں بولا۔ وہ شخص عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، کچھ کہا تھا آپ نے؟ خود سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کے کپڑے بری طرح بھیگے ہوئے ہیں، کہیں پانی میں گر پڑے تھے؟ ہاں، کیا یہاں بارش نہیں ہوئی؟ بارش اس موسم میں؟ یہ بارشوں کا موسم کہاں ہے؟ ہاں شاید، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے واقعی کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بارش ہوئی تھی، میرے بھیگے ہوئے کپڑے اس کا ثبوت تھے۔ اس شخص کے چہرے پر ایسے آثار نظر آئے جیسے وہ مجھے خبط الحواس سمجھ رہا ہو۔ وہ جانے لگا تو میں نے اسے روک کر کہا، سنو بھائی، یہ کون سا شہر بتا سکتے ہو؟ ہمیں نہیں معلوم، اس نے جواب دیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے پریشانی نہیں تھی، پتہ چل ہی جائے گا۔ دیر تک آبادی میں چلتا رہا، کپڑے بدن پر ہی سوکھ گئے تھے۔ ایک مسلمان نان بھائی کی دکان نظر آئی تو اس میں داخل ہو گیا۔ نہ وقت پہنچا تھا اس لیے گاہک نہیں تھے۔ نان بھائی سے کھانا طلب کیا تو اس نے گردن ہلا دی۔ کتنی روٹیاں لگا دوں میاں صاحب؟ 2 کافی ہوں گی، میں نے کہا۔ نان بھائی نے پہلے تندور میں 2 روٹیاں پکائیں، پھر سالن وغیرہ نکال کر دے دیا۔ میاں، بھٹنڈا یہاں سے کتنی دور ہے؟ کوئی 70 کوس ہوگا میاں صاحب، کیوں پوچھ رہے ہو؟ جانا ہے وہاں۔ کب جا رہے ہو؟ بس جلدی، ہو سکتا ہے آج ہی چلا جاؤں۔ پردن پور میں ہی رہتے ہو؟ نہیں، باہر سے آیا ہوں۔ میاں صاحب، میرا ایک رکا لے جاؤ گے وہاں؟ میری بیٹی وہی بیاہی ہے، اس کے میاں کو دے دینا۔ آپ دے دیجئے، دے دوں گا۔ تم روٹی کھاؤ، لڑکی سے کہہ دو ذرا لکھ دے گی، تم ہاتھ کے ہاتھ دے دو گے، ڈاک سے تو کئی دن لگ جاتے ہیں۔ نان بھائی اندر چلا گیا، 2 منٹ کے بعد واپس آ گیا۔ اب وہ بڑی ہوش ہلاکی سے پیش آ رہا تھا۔
اپنے خاندانی معاملات بتاتا رہا، کہنے لگا میرا بڑا بھائی شروع سے وہیں رہتا ہے، اسی کے لونڈے سے بیاہ ہوا ہے میری بیٹی کا، آپ بھی جاتے رہتے ہوں گے وہاں؟ تو لو گھر آنگن ہے ہمارا، تو 2-4 مہینے میں چکر لگ جاتا ہے، وہ ہنس کر بولا۔ راجہ چندربان ہوتے تھے وہاں؟ ہاں رہتے تھے میاں، ان راجوں مہاراجوں کی کیا پوچھو ہو، بس عیاشیوں میں سب کچھ کھو بیٹھے۔ چندربان نے تو حد ہی کر دی، ایک ڈائن گھر میں ڈال لیا ہے، بڑی کہانیاں سنی ہیں اس کی تو، سارا بٹنڈا خوف سے کانپے ہیں ان کے نام سے۔ نان بھائی بہت سے انکشافات کرتا رہا، پھر اس نے مجھے رکا دے دیا، کھانے کے پیسے اس نے بڑی مشکل سے لیے، مجھے مکمل رہنمائی حاصل ہوگی، پردن پور سے ریل میں بیٹھا اور بٹنڈا پہنچ گیا، مہاوتی کا شہر آ گیا تھا، نان بائی کا گھر تلاش کرتا وہاں پہنچ گیا، عارضی ٹھکانہ درکار تھا جو ان پورے ہلاک لوگوں کے پاس مل گیا، بس ایک خط لایا تھا، مگر اتنی مہمان بازی کی انہوں نے کہ شرمندہ ہو گیا، رات انہی کے ہاں گزاری، پھر رات کو حسب ہدایت درود شریف پڑھ کر کمبل اوڑھ لیا، مہاوتی کا محل دیکھا، باغ کے مجسموں کو دیکھا، مہاوتی محل میں نظر نہیں آئی، کالی داس موجود تھا، محل پر خاموشی طاری تھی، اس جگہ پر غور کیا جہاں مہاوتی نے کالی نواس بنا رکھا تھا، مگر اس کا پتہ نہیں چل سکا، البتہ ذہن نے کہا ہر کام سہل نہیں ہوتا، جستجو اور عمل قائم نہ رہے تو وجود نکارا ہو جاتا ہے، عمل لازم ہے، جواب ملا تھا، گرہ میں باندھ لیا، اس کے بعد عمل کے بارے میں سوچنے لگا، آغاز محل ہی سے کرنا تھا، دوسرے دن حلیہ درست کیا اور میزبانوں سے اجازت لے کر چل پڑا، کچھ دیر کے بعد محل کے دروازے پر تھا، دربانوں نے کڑی نگاہوں سے دیکھا تو میں نے کہا دیوان کالی داس سے ملنا ہے۔ کیا کام ہے؟ بہت ضروری کام ہے، تم انہیں خبر کر دو، ہمیں ہدایت ہے کہ محل میں کسی نئے آدمی کو نہ آنے دیں، خبر کرنا بیکار ہے، مگر مجھے بہت ضروری کام ہے، شمع کر دو بھائی، ہم وہ کر سکتے ہیں جو ہم سے کہا گیا ہے۔ دربانوں سے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سندری نظر آ گئی، سامنے سے گزر رہی تھی، مجھے دیکھ کر رکی، پھر جلدی سے میرے پاس آئی، آپ مہاراج آپ؟ سندری یہ مجھے اندر آنے سے منع کر رہے ہیں۔ ارے نا سکھی رام جی، آنے دینے، یہ تو مہادیوی کے خاص آدمی ہیں، سندری نے کہا۔ آئیے مہاراج آئیے، میں سندری کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا، کچھ دور چلنے کے بعد اچانک اس نے راستہ بدل دیا۔ ادھر سے آ جائیے مہاراج، سیدھے جانا ٹھیک نہیں ہے، آئیے ادھر سے آ جائیے، میں ٹھٹکا پھر بڑھ گیا، یہ باندیوں کا علاقہ ہے، میں یہی رہتی ہوں، جلدی آ جائیے، کوئی دیکھ نہ لے۔ مگر سندری، میں نے تعجب سے کہا، اندر چل کر باتیں کریں گے؟ جی وہ سامنے ہی تو میرا ٹھکانہ ہے، چھوٹا سا گھر تھا، 3 کمرے بنے ہوئے تھے، اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، اب جی بھر کر باتیں کریں۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، تم یہاں رہتی ہو؟ زیادہ تو محل میں رہتی ہوں، جب چھٹی ہوتی ہے یہاں آ جاتی ہوں، مہادیوی تو ان دنوں یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ پتہ نہیں، شاید کالی نواس میں ہو۔ کالی نواس کہاں ہے سندری؟ سوگند لے لیں، مجھے نہیں معلوم، بس اس دن اس غار کا دروازہ دیکھا تھا، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، وہ دن یاد کرتی ہوں مہاراج تو جان نکل جاتی ہے میری، اگر تم نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا؟ سندری مجھے کچھ بتاؤ گی تم؟ پتہ ہوگا تو ضرور بتاؤں گی۔ یہ سب کیا تھا سندری؟ مہاوتی آخر ہے کیا؟ تم نے پہلے بھی مجھ سے پوچھا تھا، ہم باندیاں ہیں مہاراج، اسی محل میں پیدا ہوئے، اسی میں جوان ہوئے، اسی میں مر جائیں گے، پر ہمیں کچھ نہیں معلوم، جو کہا جاتا ہے کرتے ہیں، تم نے ہم پر دیا کی تھی اس دن، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا، ہمیں تو پہلے پتا تھا نہ اب پتا ہے۔ مہاوتی جی جیسا کہا ویسا کیا، سندری بولی، اور پھر اس نے جلدی سے زبان دانتوں میں دبا لی اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، میں اس کے اس انداز پر چونک پڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا، میرے اس طرح دیکھنے سے وہ اور گھبرا گئی، بولی، ہم نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی مہاراج؟ ہاں سندری، میرا خیال ہے تو سچ بول گئی ہے۔ میں زہریلے لہجے میں بولا، کون سا؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولی، اس نے سچ ہی کہا ہے مہاراج، دوسرا سچ میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ دروازے سے آواز سنائی دی اور میں نے اس طرف دیکھا، دیوان کالی داس کھڑا ہوا تھا، اس نے سندری کو اشارہ کیا اور وہ احترام سے واپس نکل گئی۔ کالی داس اندر آ گیا تھا، اس نے سچ کہا ہے مہاراج، جیسا دیوی نے کہا اس نے ویسے ہی کیا، پہلے ہم نے کچھ اور سوچا تھا، مگر شمو مہاراج نے ایک دم خیال بدل دیا۔ آپ مسوچی مہاراج ہیں نا؟ تم لوگ مجھے بھول گئے کالی داس؟ بھلا بلا سکتے ہیں، آپ بھوریا چرن کو بھی جانتے ہو، شو شنکھا کو، سب کچھ جانتے ہیں آپ۔ اس نے کہا تھا آپ آ رہے ہیں، مہادیوی نے پہرے لگا دیے، پھر انہوں نے سوچا کہ سندری کے ہاتھوں آپ کو بے ہوش کرا دیں اور قید کر لیں، مگر ابھی بھی مہادیوی نے کچھ اور سندیش بھیجا ہے میرے پاس۔ کالی داس نے کہا۔ میں دلچسپ نظروں سے کالی داس کو دیکھتا رہا، مجھے علم تھا کہ بھوریا چرن اور مہاوتی کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں۔ سندیش آپ کے لیے بھی ہے مہاراج، وہ پھر بولا۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ اٹھے میرے ساتھ چلیں، یہ پہرے آپ کی وجہ سے لگائے گئے تھے، مگر نیا سندیش کچھ اور ہے، مہاوتی بہت پریشان معلوم ہوتی ہے شاید۔ چلو اب کہاں چلنا ہے؟ وہ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ مہادیوی آپ سے بھینٹ کریں گی، اوشیہ کریں گی، اور جہاں تک ان کی پریشانی کا تعلق ہے تو آپ کا یہ خیال غلط ہے، وہ پریشان کیوں ہوں گی؟ آپ کو ان کی شکتی کا اندازہ نہیں ہے؟ جیون بتا دیا انہوں نے گیان دھیان میں۔ میں اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا، وہ مجھے پرانی حویلی کی طرف ہی لے جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ وہاں اس نے اپنی جادو نگری بنا رکھی ہے، لیکن مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ کالی داس کے ساتھ میں پرانی حویلی میں داخل ہو گیا۔ میں نے پرانی حویلی پوری کبھی نہیں دیکھی تھی، اس بار کالی داس مجھے اس کے بالکل عقبی حصے میں لے گیا۔ میں نے اس جگہ کو جادو نگری غلط نہیں کہا تھا، ایک ویران اور سنسان برآمدہ تھا جس میں ایک بند دروازہ نظر آ رہا تھا۔ کالی داس نے وہ بند دروازہ کھولا اور مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا، اندر داخل ہو گیا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی
دل و دماغ معطر ہو گئی. یہ سچ مچ جادو نگری تھی. سبز رنگ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک وسیع اور ریز باغ نظر آ رہا تھا، لیکن 100% مصنوعی باغ تھا. انتہائی اونچے درخت جن کی شاخیں اور پتے اوپر جا کر ایک دوسرے میں اس طرح گتے ہوئے تھے کہ آسمان کا نام و نشان نظر نہیں آتا تھا. گویا ایک چھت بنی ہوئی تھی اور سب کچھ اس چھت کے نیچے تھا. انگوروں کی بیلیں اور ان میں جھولتے سیاہ اور سبز انگوروں کے خوشے، خوش رنگ پھول، چہچہاتی چڑیاں اور دوسرے ننھے پرندے. جگہ جگہ فوارے، بعض جگہوں پر فواروں کے گرد بنی ہوئی بینچوں پر حسین لڑکیاں بیٹھی ہوئی. صاحب میری طرف نگران آنکھوں میں شوخی اور لگاوٹ لیے ہوئے. کالی داس میری رہنمائی کرتا ہوا اس باغ میں بنی ایک عمارت کے دروازے پر پہنچ گیا. پھر وہ دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا. مہاوتی آپ کا انتظار کر رہی ہیں مہاراج. دروازے سے اندر قدم رکھا. سیڑھیاں بنی ہوئی تھی. یہ کوئی 12 سیڑھیاں تھی. ایک گول سا کمرہ جس کا فرش سنگ مرمر کا تھا. دیواریں بھی سفید پتھر ہی سے بنی ہوئی تھی. درمیان میں ایک سنگھاسن تھا جس پر مہاوتی نیم دراز تھی. شمبھو ناتھ اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہ تھا. میں سیڑھیوں سے نیچے اترا اور مہاوتی نے مجھے دیکھ کر پاؤں سکوڑ لیے. شمبھو ناتھ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا اور مہاوتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی آنکھوں میں استقبالیہ تاثرات تھے اور ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. غالباً وہ میری آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھی اور یہ یقیناً مفاہمت کی ایک کوشش تھی. میں تھوڑا سا اور قریب پہنچا تو اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر دلاویز انداز میں گردن جھکائی اور پھر سیدھی ہو کر بولی، مہاوتی مہاراج کا سواگت کرتی ہے. آئیے سنگھاسن پر پدھاریے مہاراج. ایک شکتیمان دوسرے شکتیمان کو جو احترام دے سکتا ہے وہ اس وقت میرے من میں آپ کے لیے ہے. پدھاریے مہاراج، مجھے خوشی ہوگی. میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مہاوتی، کالے جادو کی یہ تحلیق میرے دن میں حرام ہوتی ہے اور ایسی کسی چیز کو بغیر کسی مجبوری کے چھونا میرے لیے مناسب نہیں ہے. ان ناپاک چیزوں کو اپنی کسی آسائش کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. مہاوتی کی مسکراہٹ سکڑ گئی، لیکن فوراً ہی اس نے ان الفاظ کے رد عمل کو زائل کرتے ہوئے کہا، تو پھر بتائیے مسعود جی مہاراج، میں آپ کا سواگت کیسے کروں؟ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں مہاوتی، بس اتنا ہی کافی ہے. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سنگھاسن میرے لیے ہے. اسے بیچ سے ہٹا دینا ہی اچھا ہوگا. اس نے مڑ کر انتہائی خوبصورت سنگھاسن کو دیکھا اور دوسرے لمحے وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. مہاوتی پھر میری جانب متوجہ ہو گئی. اس نے کہا، مسعود جی مہاراج، بہت سی باتیں بڑے سے بڑے گیانی کی سمجھ میں نہیں آتی. آپ ایک ایسے آدمی کی حیثیت سے میرے سامنے تھے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، لیکن آپ کا گیان چیخ چیخ کر مجھے بتا رہا تھا کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں. اب اگر میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں تو اس سے میں اپنی بے وقوفی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ مسعود جی مہاراج کو ایک نظر دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ پورنا ہے اور پورنین کے بس میں ہے. پورن بھگت ہمارے گیان میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے مہاراج. پر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ایک مسلمان کے نام سے ایک کاروباری شخص کا نوکر میرے پاس کیوں آیا ہے. ساری باتوں کا اعتراف کر رہی ہوں مہاراج. یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کی اصلیت کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو روک لیا تھا. پر نہ تو میں سمجھ سکی، نہ میرا بیر کالی داس اور نہ ہی مہاراج شمبھو ناتھ کہ آپ کی اصل کیا ہے. اور بات بعد میں سمجھ آئی. مہاراج کی اصل میں آپ ہندو نہیں تھے، بلکہ آپ کا گیان وہ تھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. مگر پھر پورنیا میرا من للچا گیا، کیونکہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ پورنیا ہونے کے باوجود آپ نے نہ تو پورنیوں کو اپنی آغوش میں جگہ دی اور نہ ہی پورن بیروں کو کوئی کام سونپتے ہیں. ہم سب بڑے پریشان رہے آپ کے لیے مہاراج. انہونی بات تھی جو کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی. بھیج جانے کے لیے ہم سارے کے سارے بے چین ہو گئے، مگر کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا. جب ہمارا یہ کام ایسے نہیں ہوا تو شمبھو ناتھ مہاراج نے دوسرے کھیل کھیلنا چاہے. اس سے آپ کو تکلیف پہنچی مسعود جی، پر انسان ہوس کا پتلا ہوتا ہے. پورنیا معمولی چیز نہیں ہوتی اور جسے یہ مل جائے وہ بڑا شکتیمان بن جاتا ہے. آدھا جیون بھنگ کرنے کے بعد بھی پورنیوں کا حصول ممکن نہیں ہوتا مہاراج. مہاراج یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتی ہوں. بہت بڑا درجہ ہے آپ کے لیے میرے من میں، اور اگر آپ اسے یہ سمجھیں کہ اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں میں کہ وہ نہ کرتی جو میں نے کیا، بلکہ دوسری طرح آپ سے اپنی منوکامنا پوری کراتی. مہاراج آپ نے اپنی خوشی سے وہ گندی پورنیا جو آپ کے دھرم میں گندی سمجھی جاتی ہے میرے حوالے کر دی، اور ان کا طریقہ وہی تھا جو میں نے اختیار کیا. اور کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا تھا جس سے پورنیا مجھے مل جائے. پرنتو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خود اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے اور انہیں زبردستی آپ پر سوار کر دیا گیا تھا. اور جب پورنیوں سے آپ کو چھٹکارا ملا مہاراج تو آپ نے اپنے گیان کا پاٹ شروع کر دیا اور آپ کو وہ ساری چیزیں مل گئی جو ایک بڑے گیانی کو ملتی ہیں. ایک طرح سے تو مہاراج میں نے آپ کے ساتھ دوستی ہی کی. اگر ایسی بات ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا گیانی مہاوتی کو دوست کی نگاہ سے دیکھے. کیا مہاراج میرے من کی بات سمجھ کر میری دوستی قبول کر لیں گے؟ میں نے مسکراتی نگاہوں سے مہاوتی کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مہاوتی جہاں تک تیری دوستی کا تعلق ہے، ظاہر ہے اول تو ہم دونوں کے دین الگ ہیں، اور پھر تو اپنے ہی دھرم کی نہیں ہے. ہندو دھرم میں بھی کالے جادو کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تمہارے دیوی دیوتاؤں کا بھی یہ درس نہیں ہے کہ کالی قوتوں کو انسان کے خلاف استعمال کرو. میرا تو مسئلہ ہی بالکل مختلف ہے. بہرحال میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مگر ایک کام تجھے کرنا ہوگا. اگر تو یہ کام کر دے تو مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی. ہاں مہاراج کہو. ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا دوست نہیں بنا سکتے، داسی تو بنا سکتے ہو، حکم تو دے سکتے ہو مجھے. اپنے جادو کو خاک کر دے مہاوتی، کیونکہ تیرا یہ جادو انسان دشمنی ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں انسانوں کو تیرے جادو کے چنگل سے نجات دلاؤں جو زندگی کی مصیبتوں کا شکار ہیں.
اور جنہیں تو نے عذاب میں گرفتار کر لیا ہے، جیسے پتھر کے وہ مجسمے جو جیتے جاگتے نوجوان تھے اور تیری ہوس کی بھیٹ چڑھ گئے، جیسے تیرا شوہر راجہ چندروان سب کو ان کا مقام دے دے اور خود جا کر ایسے ویرانوں میں اپنا مسکن بنا لے جہاں انسان نہ ہو۔ کالی قوت کے کالے شیطانوں کو ویرانوں ہی میں رہنا چاہیے تاکہ انسان ان کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اگر تو ایسا کر لے گی مہاوتی تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور میری تیری کوئی ایسی دشمنی نہیں رہے گی جس سے میرے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان پہنچے۔ مہاوتی کے چہرے پر رنگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، اب اس کی مسکراہٹ کب پھور ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، کیا یہ دشمنی نہیں ہے مسعود مہاراج؟ کالے جادو سے دشمنی ہے، تیری ذات سے نہیں۔ مہاوتی، مجھے تجھ سے کیا لینا دینا؟ میں چنڈولی ہوں، کالی ماتا کی پجارن، اور کالی ماتا نے میرے جیون بھر کی تپسیا میں مجھے یہ شکتی دان کی ہے، اور تم کہتے ہو مسعود مہاراج کہ میں اس شکتی کو بھسم کر دوں؟ ارے اگر یہ شکتی بھسم ہو جائے گی تو میں کہاں رہوں گی؟ میں تو بس ایک شکتی ہوں، اس سے آگے کچھ اور نہیں۔ میرے لیے تیری کالی قوتوں کا خاتمہ ضروری ہے مہاوتی۔ ارے واہ، خواہ دروگا بنے پھر رہے ہو، تم اپنے دھرم کی شکتی آزماؤ، میں کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی، مجھے میرے دھرم کی شکتی پر رہنے دو۔ تیرا دھرم کیا ہے مہاوتی؟ میں نے سوال کیا۔ جے مہاکالی، کلکتہ والی، جادوگرنی، انسان کو نقصان پہنچانے والی، سارے کے سارے تمہارے دھرم کے تو نہیں ہیں، تمہیں شہر کا اندیشہ کیوں ہے؟ مسعود مہاراج، میرا دین یہی کہتا ہے کہ اپنی طاقت کو بدی کی طاقت کے خلاف استعمال کرنا ضروری ہے، اور اگر انسانوں کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے اور تمہیں اللہ نے وہ قوت دی ہے کہ تم نقصان پہنچانے والے کو روک سکو تو تم پر زائد ہو جاتا ہے کہ تم نقصان پہنچانے والے کو نقصان پہنچاؤ۔ دیکھو مسعود مہاراج، بری چرن کو جانتے ہوگے اور کیوں نہ جانتے ہوگے، اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ وہ شنکھا ہے، تم اس کی شکتی کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ ایک چنڈولی کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ پھر بھی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا دھرم، تمہارا گیان سب سے بڑا ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تم سے ٹکر لینا نہیں چاہتی، لیکن جو کچھ تم نے کہا ہے وہ سیدھا سادہ دشمنی کی علامت ہے، اور جب دشمنی ہے تو میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنی دشمنی کا اظہار کروں۔ دوست نہیں مانتے تو پھر تو دشمنی ہی ہوگی۔ ہاں مہاوتی، تو نے ٹھیک کہا، میں نے تجھے دوستی کی ایک پیشکش کی کہ اپنی ساری قوتوں کو اپنے ہاتھوں سے فنا کر دے۔ انسان ہو تو انسان کے روپ میں آ جا، ایسا نہ کرے گی تو تجھے مٹانا میرا فرض ہے۔ چھوڑو چھوڑو میاں جی، ہم نے بھی جیون بھر چنے نہیں بھونے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم اپنی شکتی آزماؤ اور ہم اپنی۔ مہاوتی نے دونوں ہاتھ دونوں سمت پھیلا دی اور اچانک ہی حیران کن واقعہ رونما ہو گیا۔ سنگ مرمر کی سفید دیواروں میں سینکڑوں سوراخ ہو گئے، ان سوراخوں سے پانی کی تیز دھاریں نیچے گرنے لگی اور دروازے کی سیڑھیاں ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ اب یہ جگہ سنگ مرمر کے ایک کنویں کی حیثیت رکھتی تھی جو تقریباً 12 فٹ گہرا تھا، اور پانی ان دیواروں سے اس طرح نکل رہا تھا جیسے کسی دریا کا رخ ان کی جانب موڑ دیا گیا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس حوض میں پانی بھرنے لگا۔ میں نے کالے جادو کی قوت کا یہ حیران کن کرشمہ دیکھا۔ ویسے تو زندگی میں نہ جانے کون کون سے واقعات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بدن میں جھجری سی آ گئی۔ پانی ٹخنوں سے گزر کر گھٹنوں اور گھٹنوں سے گزر کر رانوں اور پھر کمر تک پہنچ گیا۔ فقطن ہی میں نے مہاوتی کو ایک مچھلی کی صورت اختیار کرتے ہوئے دیکھا۔ چہرہ تو اس کا اپنا ہی رہا تھا، لیکن گردن کے بعد اس کا بدن مچھلی کی شکل اختیار کر گیا اور اس پانی میں تیرنے لگی۔ برق رفتاری سے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر میرے ارد گرد چکرا رہی تھی، حالانکہ پانی کی طاقتور دھاریں میرے جسم پر پڑ رہی تھی اور ان کی قوت اتنی تھی کہ میرا بدن بمشکل تمام اپنا توازن قائم کیے ہوئے تھا، لیکن چونکہ یہ دھاریں چاروں طرف سے پڑ رہی تھی اس لیے میں کسی ایک سمت نہیں لڑکا تھا۔ دوسرے شمبھو ناتھ نے بھی اپنا روپ بدلا اور سبز رنگ کے ایک چٹپٹے سے سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ ایسے سانپ عموماً پانی میں نظر آتے ہیں۔ ناگوں کا یہ پجاری ناگ بن گیا تھا اور ان دونوں نے اس پانی میں اپنے لیے مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن میں ظاہر انسان تھا اور انسانی شکل میں ہی رہ سکتا تھا۔ البتہ ایک تصور دماغ میں ضرور تھا، میرا رب، میرا معبود میری مدد ضرور کرے گا۔ میں کالے جادو کا توڑ نہیں جانتا تھا، لیکن میرے معبود نے مشکل ترین لمحات میں میری مدد کی تھی۔ اس وقت بھی میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، چنانچہ پوری خود اعتمادی سے اپنی جگہ جمع رہا۔ کمبل میں نے شانے سے اتار کر سر پر رکھ لیا تھا تاکہ وہ پانی میں بھیگ نہ جائے۔ مہاوتی کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ تھی اور بوڑھا شمبھو سانپ کی شکل میں خود کو محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ پانی گرنے کی آوازیں سماعت شکن تھی اور ماحول دھواں دھار ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ میری کمر سے گزر کر شانوں تک اور پھر وہاں سے گردن تک آ چکا تھا، اور بس کچھ لمحات باقی تھے کہ وہ سر سے اونچا ہو جائے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پانی کی سطح کو بلند ہوتا محسوس کرتا رہا۔ پانی کے تھپیڑے میرے قدم اکھاڑے دے رہے تھے، لیکن دل کو کسی خوف کا احساس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے یہ قوت عطا فرما دی تھی کہ ہر خوف میرے دل سے نکل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کائنات میں آنکھ کھولنے والے ہر نومولود کے بارے میں ہم کچھ اور کہہ سکتے ہوں یا نہ کہہ سکتے ہوں، یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بلاخر یہ ایک دن مر جائے گا۔